This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं बरतानिया से, और मेंबर हैं ओवरसीज कोऑर्डिनेटर कमेटी बरतानिया के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब अजहर इकबाल बड़ालवी साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है? आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हम हमारे कहने पे आप तशरीफ लाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मौका दिया आपसे बात करने का। जी सर, जरूर। सर कुछ अपने बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन, आपकी एजुकेशन, आपका ताल्लुक कहाँ से है, और अभी आप बरतानिया में कब से हैं? मैं बरतानिया में तकरीबन कम वेश 20 साल से हो गए हैं मुझे आए हुए यहाँ पे, लेकिन ज़रा इसमें मैं फिर ऑन ऑफ में पाकिस्तान में बहुत आना जाना रहा है। तो मैं बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान से है। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, मैंने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से वहाँ मरकज़ तक, सेंट्रल बॉडी PSF की तक मैंने पॉलिटिक्स की है। फिर उसके बाद बरतानिया आ गया और वहाँ उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा एग्जाइल में थी। वो बड़ा टफ टाइम था, उस वक्त मुशर्रफ का ज़माना था। तो फिर मुझे पाकिस्तान में भी मोहतरमा से मेरी मुलाकातें होती रही एज ऑफिस बेरर, लेकिन यहाँ बड़ा करीब से सीखने का, मिलने का, बैठने का मौका मिला। और काफ़ी लंबा अरसा जो है पॉलिटिक्स डायरेक्टली मैंने उनके अंडर सीखी। फिर मुझे उन्होंने असाइनमेंट दी कि मैं जो पहली दफ़ा बरतानिया के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया की यूथ की तंजीम को ऑर्गेनाइज किया। तो उस सेंस में पहला चेयरमैन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया का। और फिर उसके बाद बेनज़ीर साहब की डेथ हो गई। फिर पार्टी ने भी पहले मुझे 2011 में मुझे असाइनमेंट दी कि यूरोप पूरे में मैं यूथ को ऑर्गेनाइज करूं। तो वो चूंकि मेरा जो पास्ट ट्रैक था बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ काम का और यूथ को पूरे बरतानिया के अंदर जब मैंने ऑर्गेनाइज किया, तो बड़ा वो एक बड़ी मोबिलाइजेशन थी, बड़ी ह्यूज। उसके सिलसिले में फिर मुझे उन्होंने जो है वो यूरोप की असाइनमेंट दी। फिर मैंने यूरोप के अंदर यूथ को ऑर्गेनाइज किया। और अब फिर मैं पिछले चंद सालों से, 7-8 सालों से जो है वो पीपल्स पार्टी बरतानिया का सेक्रेटरी जनरल हूँ। इसके साथ साथ मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरसीज कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर भी बनाया था पूरी दुनिया के अंदर, जो हम वो पीपल्स पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन कर सकें। तो उस सिलसिले में मैं यहाँ की जो पार्टी है और जो दीगर ममालिक में ओवरसीज में उनकी ब्रांचेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो रोल दिया गया मुझे। तो सर इसके अलावा आप कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं? और मैं इसके अलावा यहाँ लोकल बरतानिया के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ। मैं यहाँ से 2 दफ़ा इलेक्टेड काउंसलर हूँ। और जो ये बरतानिया की अभी जो बसर इक़्तिदार पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी जिसको टोरी पार्टी भी कहते हैं, उसके साथ मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर मैं जो लोकल बिजनेस, मैं एक अपना डेफर से अपना बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस भी मैं उसके साथ भी जो मेरी कंटिन्यूटी है। तो फिर दूसरा जो सियासी, समाजी और फलाई तंजीमें, उनके साथ भी, जैसे आपने अपना अभी ये जो इंटरनेशनल मेमन टेलीविजन है, आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बिलखुसूस आपके चेयरमैन और सब लोगों ने बड़े अच्छा ये प्रोजेक्ट शुरू किया। और इससे न सिर्फ एक आप मेमन कम्युनिटी को, बल्कि बरतानिया में या ओवरसीज में बसने वाले तमाम जो पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी हैं, उनके साथ जो है ना वो आपने एक अच्छा लिंक पैदा किया और एक अपॉर्चुनिटी लोगों को आपस में मिल बैठने का मौका दिया। तो मैं इस पर आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। सर अभी आप जैसे यहाँ पर हैं, तो पाकिस्तान के हालात पर आप क्या तबसरा करेंगे? किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान के हालात, सियासी पार्टीज, आप किस नजर से देखते हैं? लेकिन जी, मैं एक बात आपको बताऊं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं, वो बहुत कंसर्न रहते हैं अपने मुल्क के साथ और उनकी लाजवाल मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ। तो हम बड़े दिन रात जो बड़े फिक्रमंद रहते हैं। और मैं अक्सर जब यहाँ से पाकिस्तान जाता हूँ, मैंने महसूस किया कि वहाँ लोगों को शायद इतनी खबर नहीं होती जितने यहाँ ओवरसीज में लोग बैठे छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे होते हैं। एक तो बिकॉज मीडिया का दौर है अभी, सोशल मीडिया का, और जो एक्सेस है यहाँ पे इंटरनेट की, तो लोगों को छोटी छोटी बातों की खबर होती है। कराची में क्या हो गया, तो बड़ी परेशानी भी होती है, और कोई अगर अच्छी खबर हो तो बड़े खुश होते हैं। पाकिस्तान के, मैं तसलसल से अगर पाकिस्तान की बात करूं, आप जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब जमहूरियत पे पहले दिन शब खून मारा गया,
اور پھر اس کے بعد جب پاکستان بلکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ایک بہت بڑے لیڈر کو پھانسی کے گھاٹ چڑھایا گیا اور شہید کیا گیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو، تو پاکستان کی بدقسمتی وہاں سے شروع ہو گئی۔ مگر اس ڈوبتے پاکستان کو ایک دفعہ پھر شہید ذوالفقار علی کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کندھا دیا، اور جب بالکل وہ فوجی ڈکٹیٹر مجبور ہو گئے تو انہوں نے ملک کو سنبھالا دیا۔ مگر وہ جو سنبھالا تھا وہ جو ہی یہ ڈکٹیٹرشپ تھوڑی سی بیٹر ہوئی، انہوں نے پاکستان کے اندر پھر کو کیا اور دوبارہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو، اور پھر اسی طرح تسلسل سے دوسرے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ تھے، جن کو اسٹیبلشمنٹ آگے لاتی رہی، وہ بس اور پیسے دے کے جمہوری لوگوں کا اور عوام کا حق جو ہے وہ چھین لیا جاتا تھا۔ تو پاکستان تسلسل سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکلات کا شکار رہا ہے، اور پھر ڈکٹیٹرشپ آئی مشرف کی شکل میں آئی ضیاء الحق کے بعد، اور وہ بھی مشکل دور تھا۔ پھر ہماری لیڈر نے بڑے مشکل اس دورائے میں انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ کر کے مشرف کو مجبور کیا، لیکن ان سے برداشت نہ ہوا بے نظیر بھٹو کی وہ مقبولیت۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کراچی کے اندر پہلے انہوں نے سانحہ کیا، سانحہ کارساز جو کس سے بھولا ہو نہیں، اور جب وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو لوگوں میں رہنے والی خاتون ہے، وہ تو لوگوں میں مرنا جینا پسند کرتی ہیں، تو پھر انہوں نے ایک پاکستان کی دوسری بہت بڑی لیڈر کو شہید کر دیا، اور اس کا نقصان جو ہے شاید ابھی ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کا جو نقصان تھا وہ ریکور نہیں ہو سکتا، ایک اور ایسا عالمیہ ہو گیا۔ تو پاکستان کو ایک دفعہ پھر مشکل دورائے پر ڈال دیا، اور وہاں پہ اس مشکل دورائے میں جب نواز شریف اور دوسری پارٹیوں نے الیکشن کا بائیکاٹ بھی کر دیا، تو تب میں سمجھتا ہوں بڑی وزڈم کا مظاہرہ کیا صدر آصف علی زرداری صاحب نے، اور اس مشکل حالات میں انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ اس وقت پورا پاکستان ڈوب سکتا تھا، اور پاکستان کو اس ڈوبتے لڑکتے پاکستان کو ایک دفعہ پھر انہوں نے جو وہ جمہوریت کی رستے پر ڈالا، اپنی خون کی قربانیاں اس خاندان کی دے کے ہم نے پاکستان کو جمہوریت کے لیے جو دوبارہ راہیں ہموار کی۔ مگر جو ہی 5 سال پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے حکومت پوری کی، وہ پھر اس کے بعد انہوں نے وہی آرو والے الیکشن کروائے 2011 میں، اور پھر وہ نے شب خون مارا، اور ابھی تک پاکستان کے اندر بڑی جو جمہوریت کی جو وہ ساکھ ہے وہ بڑی کمزور ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ سمجھتی ہے، اور وہ ہر مشکل دورائے میں وہ جمہوری لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے اور نظام کو چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ نظام جو ہے نا جب تک کنٹینیوٹی نہیں رہے گی تب تک پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آنی، اور بالخصوص ابھی جو حالیہ آپ نے پوچھا پاکستان کے حالات، تو پاکستان کے حالات اچھے تو نہیں تھے۔ پاکستان کے اندر جو معاشی بحران ہے، پاکستان کے اندر جو بجلی کا بحران ہے، جو آٹے اور گیس کا بحران ہے، اور بالخصوص لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بالکل لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں عوام پس رہے ہیں۔ وہاں ضرورت ہے ایک سٹیبل گورنمنٹ کی، ایک سٹیبل سسٹم کی، اور جو ماضی کے تجربات ہیں اس طرح کے تجربات ڈکٹیٹرشپ کو دہرانے نہیں چاہیے۔ سیاسی لوگوں کو سیاسی آزادیاں ہونی چاہیے، سیاسی لوگوں کو ہی یہ ملک، چونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ چلے جائیں 1947 میں تو پاکستان کو بنانے والے کوئی جنرل بریگیڈیئر نہیں تھے، پاکستان سیاسی لوگوں نے بنایا، قائد اعظم ایک سیاستدان تھے۔ تو میں کہتا ہوں یہ پاکستان سیاستدانوں نے بنایا ہے، اور اس ہمارے پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو کوئی چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھے، تو پاکستان کو بنانے والے اور چلانے والے سیاستدان تھے، تو آگے بھی یہ پاکستان نے سیاستدانوں نے چلانا ہے، ان کو موقع دینا چاہیے۔ ہاں جو چیز پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے، جو میں سمجھتا ہوں، میں اکثر جو بات کرتا ہوں، وہ ہمارا جو جوڈیشری نظام ہے، جو ہمارا یہ عدالتوں کا نظام ہے، یہ اگر مضبوط ہو جائے اور صحیح ہو جائے، جہاں پہ صحیح غلط بلا تفریق آپ کسی کے عہدے مرتبے سے ہٹ کے عام آدمی سے لے کے وزیر اعظم تک اور بڑے سے بڑے بیوروکریٹ اور بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر کو سزا دی جائے، تو وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ملک بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ جس ملک میں انصاف نہیں رہتا وہاں نظام مشکل ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی مشکل، لوگوں کو لڑا دیتے ہیں آپس میں، لڑائی جھگڑے میں۔ اصل جو چیز ہے وہ پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے اس کی جب تک بہتری نہیں آئے گی، باقی چیزیں پھر یوں ہی لڑکتی رہیں گی۔ جو ظلم کرتا ہے وہ کھسک جاتا ہے، جو ظلم کرتا ہے وہ
بھاگ جاتا ہے, جو ظلم کرتا ہے ملک سے پیسے لے کے دور سیٹل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ضروری چیز ہے کہ اس آنے والے نظام ہے, عدالتی نظام اور معاشی نظام, اس کے بعد جو عام بندے کو بہت چھوٹے لیول تک افیکٹ کرتا ہے, جو غریب کی کمر توڑ دیتا ہے, ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور مجھے امید ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو صدر آصف علی زرداری بیٹھے ہوئے ہیں, اگرچہ ہم نے خوشی سے حکومت کولیشن گورنمنٹ قبول نہیں کی, لیکن ہم پاکستان کے اندر نظام چلانا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر پاکستان کو ایک بہتری کی طرف لے کے جائیں جو تسلسل سے اور آہستہ آہستہ سے آگے جائے گا. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ آصف علی زرداری کی وزڈم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس ملک کے اندر یہ نظام چلتا رہے اور ملک جو معاشی مشکلات ہیں ان سے نکلے. اور یقیناً پاکستان کے اندر جو نوجوان قیادت بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں ہے, انہوں نے بہت کم عمری میں اپنی زندگی میں جو دیکھیں, اب کسی کی ایک جوان بچے کی اگر ماں چلی جائے, اس کا نانا چلی جائے, اس کے ماموں شہید ہو جائیں, تو وہ بچے نے بڑا سفر کیا تھا. وہ شوق سے سیاست نہیں کرتے, لیکن وہ لوگوں کی زندگی سدھارنے کے لیے, پاکستان میں بہتری لانے کے لیے اپنے سیکریفائز کر رہے ہیں. اور یقیناً میں کبھی بھی ناامید نہیں ہوں, اور پاکستان انشاءاللہ تعالی دنیا کے اندر ایک رائزنگ ملک بنے گا اور یہ دنیا کو لیڈ کرے گا. اس پہ میرا کامل یقین ہے اس بات پہ. سر آپ نے ابھی عدالتی نظام کا ذکر کیا, اتنے عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, کتنے سال ہو گئے سر شروع سے, ٹھیک ہے, تو کیا آپ کے لیے کیا کوئی ایسی آپ کے اقدامات یا کچھ کیا پیپلز پارٹی نے تو تھوڑی سی تو بہتری آتی؟ کتنے کتنے سالوں کیس چلتے ہیں, آپ دیکھیں چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے, ہاتھ کاٹ دیں, ٹھیک ہے, زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے, آپ سنسار کر دیں. اس طرح اگر ہم اسلامی جب تک کہ قانون نہیں لے کر آئیں گے, یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ غریب ہے, واقعی بہت غریب ہے, میں آپ کی بالکل مانتی ہوں. کراچی کے حالات جیسے کراچی دیکھ لیں, کوئی مال خالی نہیں ہے, کوئی فوڈ اسٹریٹ خالی نہیں ہے, ٹریفک پہ جو روڈوں پہ ٹریفک ہے وہ چل رہا ہے, ظاہر ہے پیٹرول سے چلتا ہے, پیٹرول مہنگا ہے, عوام لے رہی ہے, چلا رہی ہے, تو پھر غریب طبقہ کہاں جائے؟ دیکھیں جی, آپ نے جو بات کی نا, میں بتاؤں کہ عدالتی نظام کا جو سب سے زیادہ وکٹم ہے نا پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ اور عدالتی نظام کو جو سب سے بڑے وکٹم پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ دیکھ لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے بڑا پاکستان کا لیڈر تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو, اس جھوٹے کیس میں پھنسا کے, جس کا بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے مانا کہ وہ غلط فیصلہ تھا, اور انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہاں صرف اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہاں ان ججز کو ان کی قبروں سے ان کو ایک مثال بنائی جاتی, ان کی قبروں کو وہاں پہ پھانسی کا جو ہے نا پھندا لٹکایا جاتا کہ آنے والے کم از کم ججوں کو ضرور یہ پیغام جاتا, ان کی تصویریں اور اتاری جاتی سپریم کورٹ کے جو ایکس ججز ہیں وہاں سے نکالی جاتی ایسے ججوں کی, مگر ایسے نہیں ہوا. بہرحال انہوں نے یہ ضرور تسلیم کیا اتنے سالوں کے بعد. اور عدالتی وکٹم آصف علی زرداری 11-12 سال جیل میں بغیر کوئی کیس ثابت ہوئے رہے, بے نظیر بھٹو کم عمری میں جوانی میں طالب علم میں اندر, نصرت بھٹو جیل میں. مطلب پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی تو بات ہی نہ کریں, جیلوں میں کوڑے تشدد, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ابھی میں جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں, میں ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ 2011 کے بعد کی پاکستان کو جانتے ہو سیاست, آپ کو نہیں پتا یہ کچھ بھی نہیں ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ دیکھیں جانیں گئی, شاتیں ہوئی, جیلیں کئی کے سال, کیس نہیں چلائے جاتے رہے, زبانیں کاٹی گئیں, کیا نہیں کیا گیا ہماری لیڈرشپ کے ساتھ, ہمارے کارکنوں سر کے یہی ساتھ. تو پوچھ رہی ہوں میں کہ آپ کی حکومت آئی جب, تو پھر کیا ہوا, کیا بہتری آئی عدالتی نظام میں؟ وہ میں یہ سپا رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ یہ کیا کہ تمام ان پرابلمز کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے عدالتی نظام کو سپورٹ کر کے ٹھیک کیا جائے, ججوں کو کم از کم اس بات کا احساس ہو. تو آج یہی ہوا کہ اگر وہ بہتری جو پاکستان پیپلز ایک حد تک ججز کو ریئلائز ہوا, اور آج انہوں نے مانا کہ ہم نے وہ غلط سزا دی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو, لیکن ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب تک کرپٹ لوگ عدلیہ اور کرپٹ لوگ وکلا کے اندر بیٹھے ہوئے, جب کرپٹ لوگ پروموٹ ہوں گے تو جج انہیں نے بننا ہوتا ہے. ایک کرپٹ وکیل کو آپ جج بنائیں گی تو اس سے آپ کیا توقع کر سکتی ہیں؟ اور مولا علی کا قول بھی ہے کہ ظلم کا نظام قائم رہ سکتا ہے بغیر نا انصافی کا نہیں, عدل کے بغیر نہیں. تو ہمارے ملک میں عدل نہیں ہے. میں جیسے آپ کہا تھا کہ عدل, سوری سر, ظلم کا نہیں, ظلم ناانصافی ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. نہیں, کفر کا نظام یا ظلم کا چل سکتا ہے, لیکن
नाइंसाफी ظلم का کا نہیں اور چلتا, ناانصافی کا نہیں چل سکتا. ناانصافی کا. جب انصاف ملے نا تو پھر چیزیں سب دیکھیں, پھر غریب آدمی کو بھی کم از کم اس کی جو عزت نفس ہے, جو اس کے ساتھ آپ ایک بڑا آدمی جا رہا ہے. میں پاکستان تو بہت آتا ہوں, جاتا ہوں, پورے سسٹم کو سمجھتا ہوں, جیسے آپ نے کہا کراچی اور پورے ملک میں میرا آنا جانا رہتا ہے, ہمیں پتہ ہے ڈے بائی ڈے, ڈے ٹو ڈے ہم لوگوں سے رابطے میں آپ جیسے لوگوں سے ہمارا روزانہ رابطہ ہوتا ہے. تو دکھ ہوتا ہے پاکستان کے لوگوں کا. پاکستان ایک ایسی جگہ جغرافیائیکلی دنیا کے اندر جیو پولیٹیکل پوزیشن جو پاکستان کی واسطے ہے کہ وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ ہم پاکستان کو مالا مال کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر دنیا کی وہ تمام معدنیات ہیں جو کسی ملک میں ایک ہے, پاکستان کے اندر وہ ساری معدنیات پائی جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگوں کے اندر غربت ہے, نظام خراب ہے. وہ کیا ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ, اور وہ جو ان کے چند چاہنے والے پیارے لوگ جن کو لاتے ہیں, وہ نظام کو اپنے صرف چند دن کی عیاشی اور اقتدار کے لیے وہ نظام کو برباد کرتے ہیں. ہم نظام چاہتے ہیں کنٹینیو رہے. اگر آپ دیکھیں نا آٹے کو جیسے وہ اس میں سے چھیلا کیسے نکالتے ہیں, وہ آہستہ 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 نکلا. تو یہ نظام کوئی یا تو انقلاب ہے گرنے ہوتا ہے, وہ تو ہو نہیں سکتا. تو پھر نظام کی کنٹینیوٹی سے ہی تبدیلی آئے گی. راتوں رات کوئی تبدیلی پاکستان میں ہے اگر لوگ توقع کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. لوگوں کو سوچنا پڑے گا, وزڈم سمجھنا پڑے گا, کہ ہم نے وزڈم پریویل کرنا پڑے گا کہ ہم نے کس کو سپورٹ کرنی ہے, کیوں کرنی ہے, جذبات سے ہٹ کے فیصلے. اب پوری قوم پاکستان کی ہمارے اندر ایک پرابلم ہے, ہم ایموشنل لوگ ہیں, ہم جذباتی لوگ ہیں, جذبات سے نہیں, عقل سے, منطق سے, دلیل سے. دوسرا جو ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا پرابلم ہو گیا, آپ بھی محسوس کرتی ہوں گی اپنے جب کیڈز میں, ڈائلاگ ختم ہو گیا سوسائٹی کے اندر, بات چیت سوسائٹی کے اندر ختم ہو گئی. جب ڈائلاگ ختم ہو جائے, بات چیت ختم ہو جائے, عدم برداشت ہو جائے, میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں آپ کی بات سے اختلاف کر سکتا ہوں, آپ میری بات سے اختلاف کر سکتی ہیں, لیکن ہمیں ایک دوسرے کی بات سن کے تامل مزاجی سے اس کا دلیل کے سوا وہاں جواب آپ بات کریں گی, آپ کو جواب گالی میں ملے گا, اور پورا ملک گالیاں نکالا, وہ سوچیں گے نہیں کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں. اس سے نظام میں بگاڑ آ رہا ہے, اس میں لوگوں کے مزاج میں بگاڑ آ رہا ہے, لوگ چڑچڑے ہو رہے ہیں. لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس بات کو ایک دوسرے کو برداشت کریں. ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, ڈفرینٹ پارٹیاں ہو سکتی ہیں, ہماری سوچیں مختلف ہو سکتی ہیں, اور یہی جمہوریت ہے کہ مختلف سوچوں کا یہی حسن ہے کہ مختلف سوچوں کو اکٹھا کر کے مختلف ان سوچوں سے, ان مشموں سے نظام چل پوری دنیا کے اندر. اور سیاست جو ہے نا, میں یہی کہتا ہوں کہ سیاست جو نام ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ مسائل کا, پرابلمز کا بات چیت کے ذریعے حل نکالیں. اور یہ سمجھ نہیں آتی ہے پاکستان والے لوگوں کو کہ سیاست, اچھا وہ آپ کہیں گے کل میں اور آپ, میں کہہ رہا ہوں آپ یہ آج کام صحیح نہیں کر رہی, اگلے 6 مہینے سال بعد ایک کام آپ ٹھیک کریں تو میں آپ کو آن کروں گا, مجھے لوگ کہیں گے جی آپ نے کل تو کہا تھا کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی, آج اب کہہ رہے ہیں. بھئی یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, کل آپ ایک صحیح کام کر رہی تھی تو میں نے کہا صحیح ہے, آج غلط کر رہی ہیں تو میں کہوں گا غلط ہے. تو یہ چیزیں کچھ برداشت سوسائٹی کے اندر, ڈائلاگ سوسائٹی کے اندر بہت ضروری ہے, جو ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی کے اندر. اور نہ صرف پولیٹیشین میں, وہ عام آدمی سے لے کر زندگی کے ہر طبقہ فکر میں. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ایمانداری. پاکستان کے اندر اگر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, جس بندے کو جتنا موقع ملتا, گالیاں تو لیڈروں کو دیتے ہیں, وہ کرپٹ ہیں, لیکن میں منحاس القوم ہمارے اندر یہ پرابلم آ چکی ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں, ہر بندہ اس کو جتنی کیپیسٹی ہے اس میں وہ رول ایمانداری کا پلے نہیں کر رہا, اس میں ڈنڈی مار رہا ہے, وہ اس میں گڑبڑ کر. مگر ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو گالیاں پڑتی ہیں. لیکن سچی بات یہی ہے کہ جب قوم ٹھیک ہوگی تو نظام ٹھیک ہو جائے. قوم افراد سے بنتی ہے, فرد سے بنتی ہے. میں ٹھیک ہوں گا انڈیویجلی, میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں, آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, تو پھر قوم آٹومیٹکلی ٹھیک. میں تو کہوں میں چوری کرتا رہوں, آپ کو میں منع کروں نہیں آپ کو گالیاں دوں, آپ پہ انگلی اٹھاؤں, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. پھر دوسروں پہ صرف انگلیاں اٹھانے سے, صرف گالی دینے سے, جذبات سے معاملات کا حل نہیں نکلتا, بلکہ معاملات کو سدھارنے سے اور خود کو ٹھیک کرنے سے انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہوگا. اور مجھے یقین ہے پاکستان ضرور ایک لیڈنگ ملک بنے گا دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ سر ضرور. تو ابھی کیا ہے, انشاءاللہ. کوئی اقدامات ہیں, آپ کی بات چیت ہے سندھ گورنمنٹ سے؟ ظاہر پارٹی کی حکومت ہے, تو آپ کا کیا لائے عمل ہے, آگے کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں بجلی کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, سڑکوں کا مسئلہ, صاف پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس, آٹا نہیں ہے, غریب کیا کرے. تو اب آپ کا سندھ گورنمنٹ کا کیا چل رہا ہے, آپ کے ساتھ کیا لیکن بات جی چیت آپ چل نے رہی ہے, آگے کا کیا لائے عمل ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا, اور میں اکثر یہ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں, اگر سندھ کو دیکھیں تو سندھ پچھلے کئی دہائیوں سے, ضیاء الحق کے زمانے سے, کراچی جو ہے بالخصوص, کراچی کو یرغمال بنا کے رکھا گیا ہے. وہ ان کو الطاف حسین کے حوالے کر دیا گیا تھا, اس کو
ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا. وہاں جو اس کے شہر کے جو ایکچوئل وارث ہیں، اصل وارث ہیں، وہ وہاں کے لوگ ہیں، مگر وہاں لوگوں کی بات نہیں ہوتی تھی. اب وہ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے. اب پیپلز پارٹی دوبارہ جو آج سے 70s میں وہاں تھی، جاولا کی ماشاء اللہ سے پہلے تھی، وہ واپس آ رہی ہے. اب دیکھیں جماعت اسلامی والے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہاں ظلم جو کیا گیا لوگوں کے ساتھ، وہاں کلاشنکوف کلچر دیا گیا، وہاں گینگ کلچر دیا گیا، وہاں ڈرگ کلچر دیا گیا. کراچی دنیا کا ایک بڑا شہر ہے، دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک بڑا شہر ہے، اس کی آبادی کروڑوں میں ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب جو اگر معاملات دیے جائیں ہاتھ میں، جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے یا کچھ سیاسی گورنمنٹ ہے، تو یقیناً اب کافی پہلے سے تبدیلی ہے. اب دیکھیں پچھلے عرصے سے آپ دیکھیں کراچی کے اندر روڈز بہتر ہو رہی ہیں. الیکٹرک کی جو بات ہے وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، بالخصوص وہ کراچی کے الیکٹرک والے کو اکثر جو ہے وہ لوگوں کی شکایتیں وہ ذرا زیادہ ان کا پرابلم ہو رہا ہے، وہ مہنگائی بھی زیادہ ہو رہی ہے. لیکن یہ چونکہ ایشو آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی جو پہلی گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا 24,000 میگا واٹ کا، یہ 90s کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن وہ امپلیمنٹ ہونے کے بغیر ہی جب دوسری گورنمنٹ آئی انہیں ختم کر دیا. پھر تب سے لے کے اور مشرف کی گورنمنٹ ختم ہونے تک یہ بڑا لمبا ٹینیور ہے. میاں نواز شریف صاحب اس میں رہے، اس کے بعد مشرف صاحب رہے، اور اس سارے عرصے میں 1 میگا واٹ نیا پروجیکٹ نہیں لگایا گیا. اور وہ جو 24,000 میگا واٹ کے پروجیکٹ تھے ان کو کینسل کر دیا گیا. اب یہ اتنا بڑا ایرا، اس میں آپ کی آبادی، اس میں آپ کی انڈسٹری، اس میں آپ کی بجلی کے ضروریات بڑھتی. تو جب ایکسٹینڈ کرنے کے بجائے آپ نے جو پروجیکٹ ان کو ختم کر دیا، وہ جعلی کیس بنا دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا تاکہ لوگوں کو فائدہ. اب اس کے بعد جب 1 میگا واٹ بجلی نہیں بنائے گی تو کرائسس شروع ہو گئے. پھر پچھلی گورنمنٹ پیپلز پارٹی والوں نے کچھ اس پہ کام کیا، پھر نواز شریف والی گورنمنٹ کام کیا. اب بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں چونکہ خود میرا اوریجنلی تعلق جو ہے وہ میں کشمیر سے ہوں، تو کشمیر کے اندر ابھی ہائیڈرل پروجیکٹس کافی کام کر رہے ہیں، کافی بڑی تعداد میں. وہاں بہت کیپیسٹی ہے، تقریباً 24 سے 30 ہزار جو میگا واٹ یونٹ بجلی صرف آپ پانیوں سے پیدا کر سکتے ہیں. تو وہ اب اس پر لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں جی، جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، جو صوبائی حکومت ہے، ان کو اگر سندھ میں کوئل ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، یا جو ریسورسز ہیں تاکہ لوگ، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ یہ جو سولر انرجی ہے، اس صورت حال میں، اس پریشانی میں لوگوں کو اس پہ ٹیکس نہ لگائے، اس کی پرائسز سبسڈی دی جائے، پرائسز ڈاؤن کی جائیں. تو ایک عام آدمی چلیں ایک سولر پینل لگوا کے، اب ٹائم بینگ جب تک آپ کا انرجی کرائسس ہے اس کو ٹائم لگے گا، تو کم از کم لوگ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کو بالکل جو سولر پینل ہے، یہ الیکٹریسٹی ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کو ضرور کوآپریٹو وہ سبسڈی دے کے یا جس طرح بھی چیپ کر کے ٹیکس ختم کر کے جو آتے ہیں وہ، تاکہ لوگ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ سر، امیدیں تو بہت ہیں عوام کو. اب دیکھیں کیا کام ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچھی امید رکھتے ہیں. باقی یہ کہ برطانیہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کیا رول ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ برطانیہ میں دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی جب بنائی گئی تھی، بنیادی طور پر یہ بڑا اچھا سوال کیا کہ ایک دفعہ اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر سیاسی پارٹی بنانے کا کیا ضرورت ہے، پاکستانی سیاسی پارٹی، جبکہ میں یہاں لوکل پالیٹکس میں حصہ لے رہا ہوں، اور میرے جیسے بہت سارے لوگ، ہمارے لوگ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں یہاں پہ، لیڈر آف ٹاؤنز ہیں، میئرز آف ٹاؤنز ہیں. لندن جو انگلینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کا اس وقت جو میئر ہے وہ پاکستانی ہے. تو اس طرح بہت سارے پارلیمنٹ کے کیبنٹ کے اندر بہت سارے پاکستانی نیاد جو ممبر آف پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں پوچھتے ہیں کہ پاکستانی پارٹیاں کیوں بنائی جاتی ہیں. اکثر لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ریزننگ یہ ہے، میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہاں سے پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی تھی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو غیر قانونی طور پر ان کی حکومت ٹیک اوور کر کے جیل میں ڈالا گیا، ان کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اور پھر 11 سال تک معاشرہ. تو وہاں بیٹھ کر اس وقت زمانے میں نہ میڈیا تھا، نہ اخبار تھی، نہ کسی کو باہر نکلنے کی اجازت تھی. جو نکلتا تھا اس کو جیلوں میں کوڑے مار کے یا گھر کے اندر مار کے، یہ جو بھی ان کا سزائیں اشر کرتے تھے. زندگیاں لوگوں نے ختم کر دی، سگریٹ لگا، عورتوں کو جلاتے رہے سگریٹوں سے. بہت مطلب ظلم کی داستان ہے. اگر وہ چیخ بندہ پڑھ لے تو وہ یا سن لے تو خوف سے کام جاتا ہے بندہ. تو تب یہ پولیٹیکل پارٹی یہاں سے بیٹھ کے پیپلز پارٹی نے، محترمہ بینظیر بھٹو نے اسٹرگل کی واپس کہ پاکستان کے اندر اس ڈیموکریٹک سسٹم کو بحال کیا جائے، اس ڈکٹیٹرشپ سے جان چھڑائی جائے. اور اس ڈکٹیٹرشپ کے بعد اب بھی پاکستان میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ ابھی تک اس کا رول ہے.
تو جب تک وہ رول نہیں ختم ہوتا، اوورسیز جو ڈسپلے بیٹھا ہوا ہے یہ اپنی آواز اٹھاتا ہے. ایٹ لیسٹ اس کی وجہ سے کافی حد تک وہاں جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کو ایک ہوتا ہے احساس کہ ہم پوری دنیا میں جب جاتے ہیں تو ہم اپنی ایفرٹ کوشش یہاں کے جتنے فورم ہیں، انٹرنیشنل فورم ہے. برطانیہ جو ہے یہ ایک دنیا کا انٹرنیشنل ملک ہے جہاں پہ پوری دنیا کی کمیونیکیشن ہے اور یہاں نادی دنیا پہ حکومت کیا، تو یہ ان کا اب بھی انڈائریکٹ پوری دنیا پہ ایک قسم کا انفلوئنس رول موجود ہے. تو یہاں لوگ بیٹھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جہاں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے جس میں ہم بیٹھے اس طرح کا وہاں پر ڈیموکریٹک سسٹم جب تک مینٹین نہیں ہوتا. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد پارٹی تھی جنہوں نے شروع میں جو آپ کا کوشچن تھا کہ یہاں پہ مارشل لا کے خلاف تحریک شروع کی، اور آج تک ہم اسی اسٹرگل میں ہیں. اور یہاں پارٹی کو منظم اس لیے کرتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر جو 2018 کا الیکشن تھا، 2011 کا الیکشن تھا، 2000 ریسنٹلی الیکشن تھا، مطلب ان الیکشن میں بہت ساری جو اب فیئرنیس نہیں ہے، لوگوں کے اعتراضات ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں انڈیپینڈنٹ الیکشن، فیئر اینڈ فری الیکشن اور تمام پارٹیوں کو جو ہے وہ ایون سرفیس نہیں دی جاتی، ہم یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کو منظم کر کے اس سسٹم کے لیے کوشاں رہے گی اور جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے، مکمل جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے اپنی پوری کوششیں بروقار لاتی رہے گی. سر آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے. نہیں یہ ایگزیکٹلی دیکھیں نا، میں نے یہی بات کی جو آپ نے بات کی نا، ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو. یہ آپ نے پوچھا نا ہمارا رول کیا ہے، پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور تمام جماعتوں کو ایون فیلڈ دی جائے، برابری کی بنیاد پہ فیلڈ دی جائے، پسند ناپسند کی بنیاد پہ الیکشن نہ لڑا جائے، پسند ناپسند کی بنیاد پہ آپ کو حکومت نہ دی جائے. لوگوں کی منشا، ہم تو پیپلز پارٹی کا منشور یہی ہے، ہم تو کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے، 5 سال بعد ان کو نکالنا چاہیے. اگر آپ ان کو پسند نہیں ہے، آپ کو الیکٹ کیا، آپ نے ڈیلیور نہیں کیا، تو لوگوں کسی اور کو رائٹ آپ کو نکالنے کا اور مجھے وہاں بٹھانے کا نہیں ہونا چاہیے. یہی ہمارا جو ہے موقف بھی ہے اور اسی پہ ہم کوشش کرتے ہیں. دیکھیں سر، میں سمجھتی ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ پٹھان، پنجابی، بلوچی، سندھی، مہاجر، ان سب سے ہٹ کے اگر آپ صرف یہ سوچ لیں نا کہ آپ ایک پاکستانی ہیں، تو میرے خیال سے زیادہ تر مسئلے ہمارے اس طرح سالو ہو جائیں گے. جو ہمارے لسانی فسادات ہوئے ہمارے یہاں، آپ مذہب کے نام پہ کہہ لیں جو فسادات ہوئے، یا پارٹیوں کے حوالے سے جو فسادات ہوئے، ظاہر ہے اس کی زبان کا بھی بڑا عمل دخل ہے. تو یہ میں چاہتی، میں یہ کہتی ہوں کہ متحد ہونا چاہیے ایز اے پاکستانی. آپ یہ نہیں کہیں کہ میں تو سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بلوچی ہوں، میں تو مہاجر ہوں. مہاجروں کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوا کراچی میں. دیکھیں یہ آپ نے جو ہے نا یہ بڑی بات کی، یہ بہت اچھی بات کی ہے. یہ عام بندے کو سمجھنے کی ضرورت، یہ وہ جن لوگوں نے اقتدار دینا اور چھیننا ہوتا ہے، جو ابھی تک ان اقتدار اپنے قبضے میں، ان کے فائدے میں یہ بات تھی. سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، مہاجر لوگوں کو، اور پھر جو لسانی فسادات اس سے ہٹ کے پھر مذہبی فرقہ واریت، شیعہ، سنی، وابی، دیوبندی، یہ سب تقسیم لڑا کے اب دیکھیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول ہے. لوگوں کو لڑائے جاؤ اور خود اس پہ ان پہ اوپر قبضہ رکھو. جب لوگ ان لڑائیوں سے نکل کے جب پاکستانی بن کے سوچیں گے، ایک مٹھی کی طرح سوچیں گے ملک کی، تو پھر یہ ان کا کلا کما ہو جائے گا. وہی ناانصافی ہوتی ہے، پھر کسی کو اس لیے مار پڑتی ہے کہ میں مہاجر ہوں، مجھے میرا نقصان ہو گیا، وہ اس پہ شور مچاتا ہے، کوئی اس پہ بلیک میل کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں اس پہ بلیک، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں اس پہ بلیک میل کرتا ہے، کوئی کہتا ہے بلوچی ہوں میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اور جن بیچاروں کے ظلم سب کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، کشمیر، وہ مظلوم ہر جگہ مظلوم ہی ہے. لیکن ان کے نام پہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، ان کے نام پہ لوگ، اور عام آدمی ان کے پیچھے چل پڑتا ہے. وہ ان کو سمجھ نہیں آتی جو آپ نے، ہمیں عام آدمی تک یہ بات پہنچانی ہے. اور آپ کا چینل اس میں سمجھتا ہوں ضرور رول پلے کرے کہ ہم سب پاکستانی، یہ جو علاقے ہیں، یہ جو فرقے ہیں، یہ سب ہمارے لیے اتنے نقصان دہ ہیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو، ہم نے آنے والے بچوں کو، نسلوں کو سیو کرنا ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے سیف اور بہتر پاکستان اور بہتر مستقبل کیا. وہاں دیکھیں نا آپ، میں کہتا ہوں کہ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے، لوگ بھاگ رہے ہیں باہر. اب آئے روز لوگوں کی مزید ہم کب انگلینڈ پہنچے، امریکہ پہنچے، یورپ پہنچے، مطلب روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کوئی ورک پرمٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی وزٹر ویزے لے کے آ رہا ہے، کوئی بیچارہ انلیگل کشتی میں بیٹھ کے آ رہا ہے، ڈوب جاتے ہیں لوگ. تو کیوں لوگ بھاگ رہے ہیں؟ چونکہ وہاں اپرچونٹی نہیں ہے، وہاں ایکول اپرچونٹی ہے، وہاں انصاف نہیں ہے، وہاں معاشی طور پر لوگ پریشان ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے نا سیکیورٹی نہیں ہے. سر اپارچونٹی دیکھیں، پاکستان کا نوجوان میں کہتی ہوں ماشاءاللہ بہت عقل مند ہے، بہت تیز ہے. اپارچونٹی نہیں ہے، ان کو فیور نہیں ہے یہاں پر، تبھی وہ باہر جاتے ہیں.
देखा ना वहाँ अपॉर्चुनिटी, मैं ये कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, और उससे भी बड़ी बात मैं बताऊँ ना, एक और बात भी है। एक बात ये कि सिक्योरिटी नहीं है। आप माने आपके बच्चे होंगे, आप मेरे बच्चे होंगे, किसी के बच्चे होंगे, हमें फिक्र रहेगी कि हमारे बच्चे और हम सेफ हैं, जब कोई चाहे उठा ले, जब कोई चाहे मार दे, जहाँ चाहे कोई गोली मार दे। तो मतलब एक सिक्योरिटी आपकी आपकी फैमिली की, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ना आपकी लाइफ की सिक्योरिटी है, ना आपकी आज़ादी है वहां पर कि आप अपनी आज़ादी से बात कर सकें। मतलब देखें ना, ये सोसाइटी में इतना पोलराइजेशन है कि मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि आप जब आप मुझे अपनी बात बताती हैं, अपना वर्जन बताती हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसा मुमकिन है आप गलत हूं, लेकिन मेरा राइट नहीं पहुंचता मैं आपको गालियां देनी शुरू कर दूं। मैं अब सोशल मीडिया पर जो हमारे लोग अशर करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कोई तरीका है बात करने का? बात आप लॉजिक से करें, दलील से करें, अगले के सामने अपनी बात रखें, मानिए तो माने, नहीं मानी तो गाली गलौज, लड़ाई पढ़े लिखे झगड़ा। होने का सर, पढ़े लिखे होने का सबूत देना। आप एक क्या कहते हैं, पढ़ी लिखी कौम से हैं, है पढ़े ना? लिखे लेकिन जाहिल यहाँ पर हैं, आप मैं आपको देखते हैं ना क्या बताऊं, हाल है। मैं कहता हूं पढ़े लिखे और डिग्री होल्डर जायल है हमारे अंदर। ये अलमिया है, अनपढ़ हो तो कोई मसला नहीं, मास्टर्स डिग्री होल्डर और बड़े बड़े प्रोफेशनल, उनकी गुफ्तगू आप देखें, पढ़ें। वो जो आपने बात की थी उस गालियों की, तो मैं उम्मीद करता हूं बहरहाल इन सारी बातों के बावजूद में आखिर में ये पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला हम जो है पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे और आने वाली नस्लों के लिए महफूज पाकिस्तान बनाएंगे। सर, नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? नौजवानों को मैं ये कहूंगा जी कि आप बिल्कुल मायूस और नाउमीद ना हो। पहली बात है, मायूसी कुफ्र है, और आप उस मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटी पैदा करें और अपनी जायज बात के लिए पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज, अपना पैगाम खड़े हों। जब खड़े होंगे, अभी हालिया है किसकी मिसाल कश्मीर के अंदर आपने देखी होगी, वहां पूरे कश्मीर के अंदर, शायद आपको पता है या नहीं, लिटरेसी रेट जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है। तो खड़े हुए तो उन्होंने बिजली सस्ती करवा ली, आटा सस्ता करवा लिया, और पूरी कौम मिलकर खड़ी हुई, तो उनको करना पड़ा उनको। तो लिहाजा पाकिस्तान के नौजवानों को भी यही कि उनको फॉलो करें, अपने अंदर एक पाकिस्तानी बन के जो है ना वो आगे बढ़े। तो मैं यकीनन उम्मीद करता हूँ कि वो इस तो रखता हूँ कि अच्छा पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा। चले, बहुत शुक्रिया सर, हमने आपसे बातें की, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें जवाब दिए। बस इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। अल्लाह आमीन, ताला बहुत इतनी शुक्रिया। अल्लाह ताला इतनी खुशियां लेकर आए और हम एक मजबूत कौम की तरह खड़े होकर सबका डट कर मुकाबला करें। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया जो इंटरनेशनल मेमन टेलीविजन है सारी टीम का। इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता रहेगा हमारा। बहुत शुक्रिया। जरूर सर, बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ लाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।